औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-नूर चैनल की जानिब से प्रोग्राम की इस नशिस्त में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो मौजू है हमारा वो जंग-ए-ahzaab यानी जंग-ए-खंदक है। जिस तरह मैंने गुज़िश्ता एपिसोड्स में भी आपके सामने कोशिश की कि रसूल खुदा की ज़िंदगी से कुछ ना कुछ मौज़ूआत को आपके सामने पेश करूँ, वाक़यात को आपके सामने पेश करूँ, और चूँकि हम सब जानते हैं कि एक मुश्किल दौर से हम गुज़र रहे हैं, लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है, और जिस तरह कि मैंने पिछले एपिसोड में दुआए अलक़मा का भी हवाला दिया था कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम परवरदिगार आलम को अपने उस हबीब का वास्ता देकर और उनकी मुश्किलात और उनके मसाइब और उनकी इम्तिहानात का वास्ता देकर परवरदिगार आलम से हम दुआ करें कि खुदाया हमें भी बसीरत के साथ इस इम्तिहान से निकलने की तौफ़ीक अता फरमा। जंग-ए-ahzaab एक अहम तरीन वाक़या है कि जिसके ऊपर परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में एक पूरी सूरा इसके नाम से मौसूम की है। ahzaab हिज़्ब की जमा है, और इस जंग को जिसे हम आमतौर पर जंग-ए-खंदक भी कहते हैं, जंग-ए-ahzaab इसलिए कहा गया क्योंकि ये वो जंग थी कि जिसमें मुशरिकीन मक्का ने कसीर तादाद में मुख्तलिफ कबाइल के साथ साजबाज करके यहाँ तक कि यहूदियों के साथ भी साजबाज किया और उनको अपने साथ मिलाया और मुसलमानों पर चढ़ाई की। ये वाक़या 5 हिजरी में पेश आया, और इसमें ये जो लश्कर था कुफ़ार का, उसके बारे में कहा जाता है कि इतना ज़्यादा था कि मदीने की कुल आबादी से भी कहीं ज़्यादा लश्कर की तादाद थी। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर मिली कि इस तरीके से मुशरिकीन मदीने पे चढ़ाई का इरादा रखते हैं और उनका इरादा ये है कि वो मुसलमानों को उनको नीस्त नाबूद कर दें, सफ़ाए हस्ती से मिटा दें, तो रसूल खुदा ने, जिस तरह कि आपका तरीका था कि हर जंग से पहले एक मशावरती कौंसिल होती थी कि जो एक कमेटी होती थी कि जो बैठती थी और जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ को रसूल खुदा जो है वो लोगों से लेते थे। तो जनाब सलमान फ़ारसी ने उस वक्त एक तजवीज़ पेश की और उन्होंने कहा कि खंदक को खोदा जाए एज अ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। रसूल खुदा को ये तजवीज़ पसंद आई, लिहाजा खंदक को खोदा गया। तमाम मुसलमानों ने इसमें मिलकर हिस्सा लिया, यहाँ तक कि ख़ुद रसूल खुदा ने भी इस खंदक की खुदाई में आप भी पेश रहे, और एक मौजज़ा भी बाज़ रवायात की रूह से जो है वो यहाँ पर पेश आया कि एक बड़ा पत्थर था कि जो न टूट रहा था न हट रहा था, और रसूल खुदा ने बाइजाज़ रिसालत अपने हाथों से इस पत्थर को हटा दिया था। बहरहाल जब तैयारी मुकम्मल हो गई और लश्कर कुफ़ार, लश्कर तागूत जब अपने पूरे ज़ोम के साथ और अपने पूरे घमंड के साथ आया तो उनको एक झटका लगा, क्योंकि जो खंदक खुदी हुई उन्होंने देखी तो ये तरीका गैर अरब था, यानी कभी भी अरबों ने ऐसे तरीक़ेकार को फॉलो नहीं किया था, लिहाजा उनको एक झटका लगा और वो कतन इस बात के लिए आमादा नहीं थे। बाहर सूरत मुसलमानों का जो लश्कर वहाँ मौजूद था ये उनके लिए एक सख्त तरीन आजमाइश से कम नहीं था। खुद परवरदिगार आलम ने सूरह मुबारक ahzaab में इस वाक़े की तरफ इशारा किया और बाकायदा पूरी मंजर कशी की और उन तमाम डायलॉग्स को भी यहाँ पे नक़ल किया कि जो उस वक्त आपस में लश्कर इस्लाम में भी चेमगोइयाँ हो रही थीं। लिहाजा परवरदिगार आलम ने कहा कि हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून, ये वो मरहला था कि जब मोमिनीन को शदीद तरीके से उनकी आजमाइश की गई, वह ज़ुलज़िलु ज़िलज़ालन शदीदा, और उस वक्त उनको शदीद तरीके से हिलाया गया। उनके ईमान को परखने का ये मरहला इंतहाई शदीद था। उसके बाद परवरदिगार आलम ने 2 ग्रोहों का और जिक्र किया, यानी लश्कर इस्लाम में जो लोग मौजूद थे उनमें 3 तरह के अफराद थे। एक खालिस मोमिनीन थे कि जो रसूल खुदा के साथ जज्बे जिहाद के साथ शौक़ शहादत के साथ आए थे, और इसके अलावा भी 2 अफराद थे जिनके बारे में परवरदिगार आलम ने कहा कि यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, जब मुनाफ़िक़ों ने वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, और वो लोग कि जिनके दिलों में बीमारी है, उन्होंने क्या कहा, जब इस कसीर तादाद को देखा तो उनके कदम डगमगाने लगे और कहने लगे कि मा वअदनल्लाहु व रसूलहु इल्ला गुरूरा, कि अल्लाह और उसके रसूल ने, मा वअदनल्लाहु व रसूलहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे साथ नाउज़ुबिल्लाह धोखा और फरेब किया है। एक बात तो तय हो जाए कि देखिए यहाँ पर जब भी कोई मुश्किल और आजमाइश आती है, याद रखिए परवरदिगार आलम ने इन वाक़यात को जो हमारे सामने पेश किया उसका एक मकसद ये नहीं है फ़कत कि हमें कोई कहानी सुनाई जाए और हिस्ट्री हम तक पहुँचाई जाए, बल्कि हर वाक़े में कहीं ना कहीं हमारे लिए रिलेट करने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद होता है। और चूँकि हम भी एक आजमाइश और एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और नहीं मालूम कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है या क्या है, अभी हम इसके बारे में हतमी बयान नहीं दे सकते, मगर हमें
خدا کی نصرت کی یقیناً طلب ہے. لہٰذا یہاں پہ پروردگار عالم نے مومنوں کو، مسلمانوں کو اس واقعے کی طرف یاد دلائی، اشارہ کیا، اور پروردگار عالم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو. یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ کہ جب تم پر لشکر چڑھا آ رہا تھا، چاروں طرف سے تم گھر گئے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پروردگار عالم نے نصرت کے طور پر ایک شدید آندھی کو چلایا. ہم سب جانتے ہیں سردی کا موسم تھا، سخت سردی تھی، اور اس سخت سردی میں پروردگار عالم نے ایک آندھی کو چلایا، جس کی وجہ سے ان کے جو کفار آئے تھے اور جنہوں نے آ کے مکے کا محاصرہ کر لیا تھا، خندق کے دوسری طرف انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا کہ کئی دن تک، یعنی سپلائی لائن کو بھی روک کے رکھا تھا. لہٰذا مسلمانوں کو بہرحال تنگی کا سامنا ہوا، بہرحال غذا کی قلت کا بھی سامنا ہوا، لیکن اس کا انجام اس طرح ہوا کہ خداوند متعال کی جانب سے جب آندھی چلائی گئی تو ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور بدک گئے، اور وہ جو سرغنہ تھا ان کا، وہ جو اس گھمنڈ کے ساتھ تمام تر طاقتوں کو اکٹھا کر کے لایا تھا کہ ہم یقیناً اور بہت بآسانی مسلمانوں کو شکست دے لیں گے، انہیں منہ کی کھانی پڑی. اور فقط یہ نہیں کہ خدا نے آندھی چلائی، بلکہ اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، پروردگار عالم نے اپنے لشکر کو بھی بھیجا کہ جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، جس سے مراد یقیناً ملائکہ ہیں. بس عزیزان گرامی، جو میں بات آپ تک پہنچانا چاہ رہی ہوں وہ فقط ایک ہسٹری یا فقط ایک واقعہ آپ کے سامنے دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش کا مرحلہ آئے تو ہم یاد کریں ان واقعات کو کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اسی لیے خدا نے کہا کہ یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیونکہ یاد رکھیے کہ نعمت کی یاداوری ہی انسان کے اندر موٹیویشن کا سبب بنتی ہے. جتنا زیادہ ہم خدا کی نصرت اور ان واقعات کو یاد کریں گے اور اپنی نگاہ میں رکھیں گے، ہم کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ہی دوسری اہم ترین چیز جو ہمیں یہاں سے کلیئر ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر ایک چیز جو روز روشن کی طرح آیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا نے ایسا نہیں تھا کہ مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے، بلکہ انہوں نے جو حد الامکان ان کے لیے ممکن تھا انہوں نے کوشش کی، چاہے خندق کو کھود کر، چاہے اور دیگر طریقے سے تیاری کر کے، یعنی وہ پوری طرح تیاری سے آئے تھے. ایسا ہرگز نہیں تھا کہ فقط اور فقط ہاتھ رکھ کے اللہ پر توکل کر کے بیٹھے ہوں. توکل کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. لہٰذا جب انسان، یاداوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنے وظائف کو پورا کرتا ہے اور اپنے ذمے جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کرتا ہے تو پھر انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ خدا بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا. کیونکہ اسی سورہ احزاب میں پروردگار عالم نے کہا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ وہ ہے جو تم پر صلوات کو نازل کرتا ہے. صلوات یعنی اللہ کی جانب سے رحمت کو نازل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا وملائکتہ، اور اللہ کے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، یعنی انسان کے لیے، یعنی مومنین کے لیے دعا اور طلب استغفار کرتے ہیں. گویا خدا نے ایک پورا میکینزم ہے کہ جو تیار کر رکھا ہے. مجھے اور آپ کو فقط اور فقط یاداوری کی ضرورت ہے، فقط اور فقط تذکر کی ضرورت ہے، فقط اور فقط ان واقعات کی طرف رجوع کرنے اور اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ایک تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. دوسری اہم ترین چیز جو ہمیں اس بات سے، اس پورے واقعے سے ہمیں جو میسج ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ خدا نے کہا فَأَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا، یعنی نصرت ہمیشہ خدا کی جانب سے ہے. جیسے کہ خود پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ کیا اگر اللہ اس بات کا ارادہ کر لے کہ تمہیں نقصان پہنچائے تو کوئی ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے، اور اگر اللہ تم پر اپنی رحمت کو نازل کرنا چاہے تو کوئی ہے کہ اس کی رحمت کو روک سکتا ہے. یعنی مجھے اور آپ کو بڑا کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے، خدا عزت دینے والا ہے اور خدا ہی پستی کی طرف بھیجنے والا ہے. لہٰذا خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھنا سب سے اہم ترین میسج ہے. یہاں پر جو بات میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی تھی کہ 3 طرح کے افراد تھے کہ جو اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں. ایک چیز کہ یاد رکھیے کہ پروردگار عالم کی جانب سے جب بھی کوئی آزمائش ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے غالباً پچھلی ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے اس حدیث کو دہرایا بھی تھا کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کی جانب سے کوئی بلا ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو نعمت گھیرے ہوئے نہ ہو. لہٰذا اسی لیے خداوند متعال نے جب اس آزمائش کا تذکرہ کیا تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت جو تم پر تھی اس کو یاد
یاد کرو. لہٰذا جو 3 طرح کے افراد تھے اس میں ایک مومنین تھے, ایک وہ تھے کہ جن کے دلوں میں مرض تھا یعنی بیمار تھے. دل بیمار کیسے ہو جاتے ہیں عزیزان؟ ہم سب جانتے ہیں جب اس دل میں غیبت کا، جب اس دل میں حسد کا، جب اس دل میں کینہ ہو، جب اس دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے نیکی اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات نہ ہوں، بلکہ انسان فقط اور فقط اپنے لیے سوچے اور اپنا مفاد چاہے. جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انتہائی افسوس کے ساتھ مگر یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی انسان جو ہے وہ کبھی سیاست کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی اپنی دکان چمکاتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ تمام چیزیں کہ جہاں پر ہمیں اس وقت آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کبھی پلازما کو ڈونیٹ کرنے کے بجائے اس کو بیچا جا رہا ہے، کبھی دوائیاں جو ہیں وہ مہنگے داموں پہ جو ہے وہ بیچی جا رہی ہیں، اور کبھی ایک دوسرے پر جملے کسے جا رہے ہیں. اس وقت مجھے اور آپ کو یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں یونٹی دکھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جب اپنی تیاری مکمل کر لیں، اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، محبت سے اسے لبریز کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اگر میں اور آپ اپنے ان وظائف کو پورا کریں گے انشاءاللہ، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو یقین کیجئے خدا شفا ظاہری طور پر اس وقت دے گا جب ہم آمادہ ہوں اور اپنے دل کی تزکیہ اور اس کی تطہیر کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں، یعنی ان روحانی امراض سے پہلے نجات حاصل کریں اور پھر خدا سے طلب کریں کہ پروردگار اس موذی مرض سے ہمیں نجات عطا فرما. لہٰذا تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو منافقین کا گروہ تھا، یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپورچونسٹ تھے، یعنی وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ فتح و نصرت ملے گی، جیسے کہ رسول خدا نے اللہ کی جانب سے انہیں یہ خوشخبری پہلے سنا دی تھی کہ اللہ کی جانب سے انشاءاللہ فتح ہوگی. لیکن جب وہ یہاں آئے اور وہ چونکہ موقع پرست تھے اور یہ سوچ کر آئے تھے، لیکن جب یہاں آئے تو انہیں ظاہری طور پر سطحی نگاہ رکھنے کی وجہ سے انہیں ظاہری طور پر منظر جو تھا وہ اس کے برعکس نظر آیا. یعنی اتنی کثیر تعداد اور آگے پیچھے سے جب کہ وہ گھرے ہوئے تھے تو انہیں لاجیکلی یہ پاسبل لگا ہی نہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان سے جو ہے وہ فتح حاصل کر لیں. لہٰذا اس صورت میں کہ جب انہیں بے یقینی کی ان پر کیفیت تھی اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہار جائیں گے اور ہماری شکست ہوگی، وہاں پر پروردگار عالم انسان کے لیے راستے فراہم کرتا ہے. جب انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور جب انسان کو گمان بھی کہیں سے نہ ہو، وہاں پر خدا کی نصرت پہنچتی ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان خدا سے رجوع کرے اور تقوی اختیار کرے. جیسے کہ پروردگار عالم نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب خدا کا تقوی اختیار کرو اور جب گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو تو خدا تمہارے لیے خود بخود راستے معین کرتا ہے. عزیزان گرامی، بس اسی بات پر اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گی. اس واقعے سے جو میں نے اور آپ نے سبق سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو اور کتنا ہی کٹھن وقت کیوں نہ ہو، جب ظاہری طور پر اسباب و وسائل انسان کے لیے منقطع ہو جائیں، مگر ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوتی اور وہ خدا کی رحمت ہے. پروردگار عالم بار بار قرآن میں اس بات کو باور کراتا رہا، بار بار کہتا رہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مؤمنین پر خدا رحمان رحیم ہے، مؤمنین پر رحمت کو نازل کرنے والا ہے. اور پھر فرماتا ہے کہ کان اللہ بما تعملون بصیرا، خدا غافل نہیں ہے. یہ اگر ایک چیز انسان، اسی سورہ احزاب کا یہ فقرہ ہے، اسے یاد کر لیجئے کہ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، بے شک کہ خدا انسان کے تمام اعمال کو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. کیونکہ یہی وہ طاقت اور انرجی، آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب شہزادہ علی اصغر کا لاشا ہاتھوں میں اٹھایا تھا تو یہی جملہ کہا تھا کہ پروردگار انتہائی مشکل مرحلہ ہے مگر میرے لیے اس لیے آسان ہے کیونکہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اسی میسج کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.